भूख, गुर्बत, बीमारी हमारा मुकद्दर नहीं, हम बनाएंगे सरसब्ज खुशहाल खुद मुख्तार पाकिस्तान। कौन है जो हमें रोकेगा? We will get it done. नाजरीन, प्रोग्राम कटिंग एज में मैं हूं अब्दुल बाकी। आज हम एक ऐसे पाकिस्तानी की कहानी आपके पास लेके आ रहे हैं जिसकी दास्तान तो दर्दनाक है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे सिस्टम की कमज़ोरियां, इंसान की बेबसी और बेहिसी, इसकी दास्तान उसका मुंह बोलता सबूत है। वकार 18 साल का एक यंग लड़का, पिंडी का रिहायशी। इस जिंदगी ने उसके साथ क्या खेल खेले वो तो अपनी जगह, लेकिन वो लोग जो हुक्मरान बनकर हमारी तकदीरों के मालिक बने बैठे हैं, उनका रोल कहाँ है? हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, उनका रोल कहाँ पे है? हमारी वो सिविल सोसाइटीज़ जो फॉरेन फंडिंग्स लेकर चंद लोग लेके फौरी तौर पे हाथों में कुतबे उठाकर रोड्स पे निकल आते हैं, कहाँ है? एक इंसान जिसकी ज़िंदगी से खेलने की कोशिश की गई, जिसकी उन एहसासात को जो शायद मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सब के अंदर मौजूद हैं, अपनी माँ के लिए उन एहसासात के साथ कैसे खेला गया, ये कहानी हम वकार से सुनते हैं, उसी की ज़बानी। वकार, कैसे हैं आप? जी ठीक है। थोड़ा सा बताओ कि कहाँ रहते हो अपने बारे में। मैं टेंच भाटा में रहता हूँ। टेंच भाटा, पिंडी में रहते हैं? जी, रावलपिंडी में। वकार, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताओ तुम्हारे साथ क्या गुजरा, कैसे गुजरा, ये सारा मामला कैसे हुआ? जी सर जी, मेरा एक दोस्त था, असगर माल चौक पे होता था, उससे मेरी बातचीत हुई। मेरी वालदा बहुत ज़्यादा बीमार थी। क्या बीमारी थी आपकी वालदा को? उनको कैंसर था। कैंसर था? जी, और फेफड़ों का वो अच्छा इशू था और दिल की बीमारी थी, तो इसलिए डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा पैसे बताए थे उनके इलाज के। तो मेरा कोई रोज़गार भी नहीं था इतना ख़ास, तो उससे मेरी बात हुई। मुझे कहता है जी कि मैं कुछ बंदे हैं, उनसे आपको मिलवाता हूँ, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। तो वो उसने मुझे एक आदमी ये से दोस्त आपका कब का था? बचपन का था? नहीं, या उस ये इलाके इससे में? मेरी तकरीबन ये काम होने से 3-4 माह पहले बातचीत हुई थी। अच्छा, वो भी उधर पंप पे आना जाना होता था, तो इस्लाम दो मैं टैक्सी चलाता था ना, तो वो गैस का इशू होता था अक्सर। फिर मैं इसे कहता था, एक्स्ट्रा पैसे देता था मुझे, चोरी से गैस भर देता था। अच्छा, आप टैक्सी चलाते थे पिंडी जी, में? तो उससे बातचीत हुई। फिर उसने मुझे एक बंदे से मिलवाया, ख्वाजा साकिब नाम का बंदा था। ख्वाजा साकिब, ये कहाँ का रहने वाला था? ये सुहा गार्डन में रहता है, और इसकी यहाँ पे असगर माल चौक पे पेंट का कारखाना भी है और शॉप भी है। अच्छा, तो उससे मेरी मुलाकात करवाई। उससे सारी बात, जब उसने मुझसे पूछा क्या मसला है, मैंने उसे सारी बात बताई। मेरी वालदा इस तरह बीमार है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो उसने मुझे कहा कोई इशू नहीं है, ये कोई मसले वाली बात नहीं है, आपका काम हो आपने जाएगा। उधार मांगे थे उससे? ठीक है, मैंने उससे बात की। मैंने कहा बस इस तरह मुझे कोई काम ऐसा बताओ जिससे मैं अपनी वालदा का इलाज करवा लूँ। अच्छा, तो वो मुझे कहता है आप ऐसा करो, शाम को जो है ना मैं आपको कॉल करूँगा, आप आ जाना, आपको मैं कुछ लोग हैं उनसे मिलवाऊँगा, वो आपकी सारी जो भी मसला है वो हल कर देंगे। ठीक। तो मुझे उसने उसी दिन शाम को बुलाया वहाँ पे ही अपनी शॉप पे। वहाँ पे एक उमर शाहब नाम का बंदा था जो सारा उमर शहाब? उमर शाहब, किस जगह पे था ये बंदा? वहाँ उसी की शॉप पे बैठा हुआ था। और तो ये फिर- शॉप असगर माल चौक में हाँ जी, आज भी खुली हुई है? जी अभी भी खुली हुई है। और वो ये बंदा भी उमर वहाँ और पे साकिब है। भी दोनों वहाँ बैठते हैं? साकिब वहाँ पे ही होता है, उमर का मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा, तो फिर वो वहाँ से मुझे उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के सुहा गार्डन ले गए थे। तो वहाँ पे एक और बंदा था, इस्माइल नाम से, ख्वाजा इस्माइल। ख्वाजा इस्माइल इस्माइल। सोहा गार्डन में आपको हाँ मिला? जी, वहाँ पे उससे इन्होंने मुझे मिलवाया। तो इन्होंने मुझे बाहर हाल में बिठा के खुद एक रूम में चले गए सारे। तो इन्होंने आपस में कोई बातचीत की है, तो बाहर आए हैं। उमर साहब जो है उसने मुझे कहा जी आपकी टेंशन हम ख़त्म कर देंगे, हम इंसान का जिगर का एक पीस लेते हैं
وہ کوئی ضرورت مند ہو بیمار ہو اس کو دیتے ہیں تو ہم بندے کو اس کا معاوضہ 10 لاکھ روپیہ دیتے ہیں ایک بندے کو. 10 لاکھ روپیہ آپ کا جگر نکالنے کے لیے, ایک اس کا پیس چھوٹا کہ سا وہ خریدنا چاہتے تھے کسی دوسرے کے لیے, جی. اور آپ کو کہا کہ آپ جگر دے دیں اور یہ کہتے آپ ہیں کو جی 10 لاکھ ملے گا. ہاں 10 اور اس میں عمر تھا, عمر تھا, ثاقب تھا, اور اس کے بعد اسماعیل تھا. اسماعیل تھا. ہاں, اور ایک اور وہ توفیق خان نام کا بندہ تھا. توفیق خان. ہاں, ایک سلیم مغل تھا. یہ سارے آپ کو سوا گارڈن میں ملے تھے؟ یہ جو توفیق تھا یہ مجھے بعد میں جب ساری ان سے بات ہوگی پھر اس نے عمر صاحب نے مجھے 50,000 روپے وہاں پہ دیے تھے. تو مجھے کہتا تھا آپ کے کچھ ٹیسٹ کروانے ہیں ادھر راولپنڈی میں, ان ٹیسٹوں کے بعد پھر آپ کو جو ہے نا بتائیں گے کب آپ نے جانا ہے. تو اس نے مجھے 50,000 روپے دیے تھے. مجھے کہتا ہے آپ یہ جو کچھ آپ نے لینا ہے والدہ کے لیے یا جو دوائیاں وغیرہ لینی ہے وہ لے لو. تو پھر میں وہاں سے آیا ہوں. 2 دن بعد انہوں نے مجھے بلایا, پھر انہوں نے میرے ٹیسٹ وغیرہ کروائے. یہاں سے پھر ہم جب اسلام آباد آئے. ٹیسٹ آپ کے کس لیبارٹری میں ہے؟ لیبارٹری پتہ ہے آپ کو؟ یہ اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر سے. اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر میں آپ کے ٹیسٹ ہوئے, ہاں جی. اور اس کے پیسے انہوں نے 50,000 آپ کو دیے کہ آپ ان ٹیسٹوں کے پیسے دے دیں؟ یہ جو ٹیسٹوں کی تھی نا, پہلے جب ٹیسٹوں کے لیے پہلے دن بھیجا انہوں نے مجھے تو 14,000 روپے کا چیک مجھے دیا تھا انہوں نے وہ سی ٹی اسکین کے لیے. اچھا. کہہ رہے تھے 12,000 ٹیسٹ کا لگے گا, 2,000 آپ اپنے پاس رکھ لینا. اچھا. تو میں جب یہاں پہ آیا ہوں وہ چیک کیش کروانے کے لیے ادھر کراچی کمپنی کے پاس. کس بینک کا چیک تھا یہ الفلاح تھا, پتہ نہیں ہے مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے, کافی ٹائم ہو گیا. تو وہاں پہ ہم جب رکے ہیں تو وہ توفیق خان ہمیں یہاں پہ مجھے چھوڑ کے گیا ہے. یہاں ماجد وہ جو لڑکا تھا پمپ والا وہ ادھر ان کے لیے کام بھی کرتا تھا وہ, تو وہ آگے کھڑا ہوا تھا پہلے. وہ مجھے یہاں ملا ہے تو میں نے کہا تو میرے سے پہلے ہی آیا ہوا ہے. کہتا ہے میں ادھر ایک اور بندے کے ٹیسٹ کروانے تھے اس کے لیے آیا ہوں. تو اتنی دیر ہماری آپس میں بات ہی ہو رہی تھی, اوپر سے پولیس والے آ گئے. اچھا. تو گاڑی سے اترے ہیں 3 پولیس والے تھے, وائٹ کلر کی میران گاڑی تھی. تو پوچھتے ہیں ماجد, ہاں ماجد کون ہے تم میں سے؟ ماجد کون ہے؟ ہاں, وہ لڑکا بولا جی ماجد میرا نام ہے. تو ہم دونوں کو پکڑ کے وہ لے گیا پارا تھانے میں. اچھا. تو ان کے خلاف وہاں پہ کوئی FIR ہوئی تھی پہلے سے اسی کام کے سلسلے میں. ٹھیک. تو میرے سے پوچھا جی آپ کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ میں نے کہا جی میں یہ دوست ہے اس کے پاس آیا تھا. تو اس سے پوچھا جی ان کے خلاف FIR تھی, اس سے انہوں نے اسماعیل کے بارے میں پوچھا, توفیق خان کے بارے میں پوچھا ہے وہ کہاں پہ ہیں. اس نے کہا جی آؤ میں آپ کو ان کے آفس لے کے جاتا ہوں تو وہاں وہ مل جائیں گے. مجھے وہاں انہوں نے کمرے میں بند کر کے ماجد کو ساتھ لے کے گئے ہیں وہاں پہ. یہ کس کے کمرے میں بند کیا؟ وہاں تھانے میں. تھانے میں. اچھا. تو ماجد کو ساتھ لے کے گئے ہیں. تقریباً 2-1 گھنٹے بعد واپس آئے ہیں. ساتھ توفیق خان بھی تھا اور وہ اسماعیل بھی تھا, خواجہ اسماعیل. ٹھیک. اسے پکڑ کے لے آئے تھے. تو مجھے وہ جو تفتیشی افسر تھا اس نے مجھے کہا جی آپ اپنا موبائل پکڑو اور ID کارڈ پکڑو اور جاؤ, اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا کیا ہوا ہے. اچھا, یہ واقعہ آپ کا واپس آنے کے بعد ہوا ہے؟ واپس آنے سے بعد نہیں, جانے سے پہلے. جانے سے پہلے ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو میں وہاں سے نکلا ہوں تو وہاں سے میں لوکل گاڑی میں بیٹھا ہوں تو گھر گیا ہوں. گھر پہنچے ہی ہوں ابھی اپنے وہاں پاس ہی تھا گھر کے, مجھے ماجد کی کال آئی ہے. تو اس نے میری عمر صاحب سے بات کروائی. کہتا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم سب باہر آ گئے ہیں, ہم نے تھانے میں پیسے دیے ہیں. کس تھانے کی پولیس نے آپ کو پکڑا تھا؟ اپارا تھانہ. اپارا تھانے کی پولیس افیسر کا کوئی نام یاد ہے آپ کو؟ نام مجھے کنفرم نہیں ہے. اور اپارا کے ہی تھانے میں آپ کو جی بند جی رکھا, اپارا. اور اس کے بعد آپ کو کہا, آپ کا موبائل دیا, شناختی کارڈ وغیرہ جو چیزیں تھی آپ کو دی, اور آپ کو کہا آپ جاؤ. جی. اور آپ ابھی گھر بھی نہیں پہنچے تو یہ باقی لوگ بھی ریلیز ہو, باقی لوگ بھی. اور یہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے پکڑا کیوں تھا آپ سب کو؟ FIR ہوئی تھی وہ ان لوگوں کے اوپر. ہاں وہ FIR ہوئی تھی ان پہ. اس FIR میں یہ لوگ نام ان کے نام تھے نا. اچھا. تو پھر وہ جو لڑکے کے ساتھ انہوں نے پہلے اس طرح کیا تھا نا, تو اس کو انہوں نے پیسے دے کے تو وہاں پہ پھر SHO کو کوئی 4-5 لاکھ روپے انہوں نے دیے تھے. یہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ مجھے اسی نے بتایا تھا, اسماعیل نے. اسماعیل نے یہ بتایا کہ اپارا تھانہ کے SHO کو ہم نے 4-5 لاکھ دیے جی, اور ہم لوگ باہر آ گئے. ہاں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اس طرح مطلب کہ کوئی ہم عام بندے نہیں ہیں کہ ہمارا کچھ سیٹ اپ, ہمارا بہت بڑا سیٹ اپ ہے. اچھا. تو اس وجہ سے ہمیں کوئی اتنی, یہ چھوٹی سی بات ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, تو آپ ٹینشن بالکل بھی نہیں لینا.
ٹھیک. تو اگلے دن مجھے کہتے ہیں جی آپ کو کال کریں گے, آپ جا کے وہاں سے ٹیسٹ کروا لینا. تو انہوں نے مجھے اگلے دن کال کیا, مجھے کہتے ہیں وہاں اسلام آباد چلے جاؤ ڈگناسٹک سینٹر پہ, وہاں پہ آپ کی انٹری ہوگی ہے, پیمنٹ بھی ہوگی ہے, صرف جا کے وہاں پہ نام بتانا ہے خواجہ اسماعیل کا, تو وہ آپ کا ٹیسٹ کر دیں گے. اچھا, تو وہ ٹیسٹ وہاں پہ انہوں نے کیا. وہاں تو کون بندہ آپ کو ملا تھا جس کو آپ نے خواجہ اسماعیل کا نام بتایا؟ وہ ریسیپشن پہ میں گیا تھا وہاں پہ, پھر وہ کاؤنٹر پہ ایک ینگ سا لڑکا تھا کلین شیو والا. جب آپ نے نہیں نام اس کا بتایا تو انہیں مجھے. معلوم تھا سب کچھ؟ ہاں. اچھا. تو جب میں نے ٹیسٹ کے بعد اس سے رپورٹ مانگی ہے تو وہ مجھے کہتا ہے جی ہمارا تو ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے, ہم انہیں رپورٹیں میل کر دیتے ہیں, اس طرح نہیں دیتے, آپ جاؤ بس. اچھا, آپ واپس آ گئے. ہاں, میں پھر وہاں سے واپس آیا ہوں. ٹیسٹ ہوئے تھے؟ ہاں ٹیسٹ لیا تھا میں نے. وہاں سے واپس ٹیسٹ میں آیا کیا ہوں. لیا تھا؟ بلڈ ٹیسٹ تھا؟ نہیں, وہ کوئی میڈیسن پلاتے ہیں بندے کو, اچھا. تو وہ پھر مشین میں کوئی چیز چیک کرتے ہیں, پتہ نہیں مجھے اس اچھا. چیز کے بارے میں ٹھیک. نہیں اتنا علم. تو وہ ٹیسٹ تھا. وہ پھر میں واپس آیا ہوں, اس سے تقریباً 2 دن بعد مجھے اسماعیل کی کال آئی ہے. مجھے کہتا ہے آپ کی کچھ رپورٹیں ٹھیک آئی ہیں, اور ایک جو ٹیسٹ آپ نے وہاں پہ دیا اس کی رپورٹ 5 دن بعد آتی ہے, پرسوں تک اس کی بھی رپورٹ آ جائے گی. اگر وہ بھی کلیئر ہوا تو پھر آپ کو بلائیں گے, آپ نے صرف اپنی چیزیں دینی ہیں, آئی ڈی کارڈ وغیرہ اور تصویریں. تو پھر آپ کو ہم کنفرم ڈیٹ بتائیں کس گے. لیے دینی آئی ڈی کارڈ اور تصویریں؟ پاسپورٹ کے لیے اور وہ ویزے کے لیے ساری چیزیں. اچھا. تو پھر مجھے انہوں نے تقریباً 4 دن بعد رابطہ کیا تھا. تو مجھے کہتے ہیں جی آپ آؤ. پھر یہ مجھے یہاں سے خود ہی لے کے گئے ہیں, اصغر مال چوک پہ میں آیا ہوں, وہاں سے انہوں نے مجھ سے جو ہے نا, پھر عمر صاحب تھا, اس نے سمپل پیپر تھا, اس پہ میرا پرنٹ لیا ہاتھ کا بھی, انگلیوں کا بھی اور تھم کا بھی, ایک سادے پیپر پہ. ہاں جی. یہ کہاں پہ موجود تھا عمر شاہب؟ یہ سواں گارڈن میں جب لے کے مجھے گئے پھر دوبارہ. اچھا. تو وہاں پہ اس نے موبائل پہ میری تصویریں بنائیں, ایک آئی ڈی کارڈ کی تصویر, آئی ڈی کارڈ کی کاپی لی تھی, اور میری 2 تصویریں پاسپورٹ سائز بس. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا جی آپ جاؤ, آپ کو ہم بتائیں گے جس دن, 1 دن پہلے بتائیں گے, آپ اپنی تیاری کر کے رکھو, 15 سے 20 دن کے اندر اندر آپ نے جانا ہے. کہاں یہ بتایا تھا؟ ہاں, انڈیا میں. انڈیا میں جانا ہے. آپ نے اس کا ذکر اپنے گھر, کسی دوست, کسی بندے کے ساتھ کیا؟ نہیں, کسی کے ساتھ نہیں کیا. ٹھیک, پھر کیا ہوا؟ تو کچھ دن بعد تقریباً 16-17 دن بعد مجھے کال آئی. تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کرو, یہ فیصل ریموور ہے ادھر فیض آباد میں, وہاں سے آپ کی انٹری ہوگی ہے, ٹکٹ وغیرہ ہو گیا, آپ وہاں سے جا کے بیٹھو بس میں اور آپ جاؤ لاہور. لاہور میں انہوں نے مجھے ایک نمبر ٹکٹ دیا. آپ نے نہیں لی؟ ٹکٹ پہلے سے ہوئی؟ پہلے سے بک ہوئی تھی. اچھا. صرف میں نے نام بتایا جا کے اپنا اور آئی ڈی کارڈ نمبر. تو وہاں پہ لاہور میں ایک بندہ تھا, انہوں نے مجھے اس کا نمبر دیا, کہتے ہیں آپ وہاں اڈے پہ اترو گے تو اسے کال کرنا, یہ آپ کو وہاں سے پک کر لے گا. وہ ٹیلی فون نمبر آج بھی آپ کے پاس ہے؟ جی. کیا ٹیلی فون نمبر تھا؟ وہ دیا ہوا ہے اس اپلیکیشن. اچھا, اس ایپلیکیشن میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک. تو وہاں پہ جب میں پہنچا ہوں تو میں نے اس بندے کو کال کیا, وہ پہلے سے اڈے میں موجود تھا. اچھا. وہ جس بندے کو دیا تھا نا میں نے, اس کا بیٹا ہے, نعمان نام ہے اس کا. یہ لاہور کا رہنے والا ہے؟ لاہور میں موجود تھا پہلے سے. موجود تھا, نعمان نام کا نعمان. اچھا. تو اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا, وہاں پھر گرین فارمیسی کے پاس ایک ہوٹل تھا, وہاں پہ انہوں نے مجھے رات کو چھوڑا. مجھے کہتا ہے آپ یہاں پہ رہو, جو کھانا پینا ہے منگوا لو, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, آپ کو کوئی چیز ضرورت ہوئی تو مجھے کال کرنا, میں پہنچا دوں گا, اور آپ تیار رہنا, کل ہم صبح نکلیں گے یہاں سے. رات کو وہ گیا تو صبح تقریباً اذانوں سے پہلے ہی آ گیا تھا. مجھے کہتا ہے جی اٹھو چلو تیاری کرو, جانا ہے ہم نے. تو ہم وہاں سے نکلے ہیں, گاڑی تھی ان کے پاس, GLI گاڑی تھی آپ ماڈل, اور ڈرائیور چلا رہا تھا. یہ تینوں تھے, ایک یہ نعمان تھا, ڈاکٹر سمیع اللہ تھا, اور ان کا ایک بھتیجا تھا ریاض. اچھا, پرانے وہ ثاقب اور دوسرے لوگوں میں سے کوئی ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ جب ہم وہاں واگا بارڈر پہ پہنچے ہیں تو وہ جہاں پہ وہ سارا آپ کو کچھ, کیسے پتہ لگا یہ واگا بارڈر ہے؟ وہاں پہ پہنچے, وہاں میں پہلے بھی ایک بار دوستوں کے ساتھ پریڈ دیکھنے گیا تھا. اچھا. تو وہ وہاں پہ جب اس نے مجھے گیٹ سے انٹری کے ٹائم مجھے پاسپورٹ اور وہ ویزا دیا, میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ کیا ہے, مجھے کہتے ہیں آپ کا پاسپورٹ ہے اور ویزا ہے. آپ کو واگا بارڈر کے اوپر پاسپورٹ ملا, اس سے پہلے آپ کے ہاتھوں کے انہوں نے نشان لیے, انگوٹھوں کے نشان لیے, شناختی کارڈ کی تصویر لی, پاسپورٹ آپ کو بارڈر پہ جا کے دیا گیا؟ بارڈر پہ ڈاکٹر سمیع اللہ نے دیا ہے. اور آپ اس سے پہلے اپنا پاسپورٹ آپ کا پہلے بنا تھا کبھی؟ نہیں. اور آپ کسی پاسپورٹ کے آفس میں نہیں گئے؟ نہیں گیا. اچھا. پھر تو
وہاں پہ مجھے اس نے دیا تو میں نے دیکھا ہے پاسپورٹ تو میں خود پریشان تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے آپ کا پاسپورٹ ہے. میں نے کہا میں نے تو بنوایا ہی نہیں. کہتا ہے بس بن جاتا ہے, آپ چھوڑو ان باتوں کو. تو مجھے کہتا ہے آپ سے اس جب اندر پاسپورٹ حال پہ والے. ویزا بھی لگا ہوا تھا؟ ہاں ویزا بھی لگا ہوا تھا. کہاں کا؟ انڈیا کا. آپ نے ان سے پوچھا نہیں انڈیا کا ویزا دیکھ کے کہ یہ کیسے لگ گیا؟ میں نے پوچھا, وہ کہتا ہے آپ ان باتوں کو چھوڑو, بس آپ سے جب اندر پوچھیں گے آپ کس کے ساتھ جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, کہنا میں یہ ڈاکٹر سمیع اللہ جو ہے میرا ماموں ہے, میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں. اس وہاگا بارڈر کے اوپر پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور انڈیا کی سیکورٹی فورسز نے آپ کا پاسپورٹ چیک کیا تھا؟ ہاں جی. آپ کے ساتھ کون کون تھا اس وقت جو ساتھ گئے انڈیا؟ وہ یہ ڈاکٹر سمیع اللہ تھا, اس کا ایک بھتیجا تھا اور بیٹا تھا. ڈاکٹر سمیع اللہ, یہ آپ کو کہاں ملے تھے؟ لاہور؟ لاہور میں. اچھا, پہلے کبھی ملاقات ہوئی ڈاکٹر سمیع اللہ سے اور پھر آپ انڈیا پہنچے؟ پھر انڈیا گئے ہیں. وہاں پہ جب ہم دلی میں بس سے اترے ہیں تو وہاں پہ ایک گاڑی آئی ہے, سرف سلور کلر کی گاڑی تھی, سرف ٹائپ گاڑی تھی. اس میں انہوں نے ہمیں بٹھایا اور وہاں ہی نزدیک ہی ایک نوئیڈا شہر ہے, وہاں پہ لے گئے تھے. کون سا شہر؟ نوئیڈا. نوئیڈا. وہاں پہ لے کے گئے ہیں. وہاں میں رام جی فلیٹ تھے وہاں پہ, اچھا, وہاں پہ لے کے گئے ہیں. وہاں انہوں نے ہمیں ٹھہرایا. ڈاکٹر سمیع اللہ آپ کے ساتھ تھے؟ ہاں جی. یہ وہاں پر ساتھ رہے آپ کے؟ وہاں پہ ساتھ رہے ہیں. کتنے دن رہے آپ وہاں پر؟ وہاں پہ میں 21 دن رہا ہوں انڈیا میں. ہاں جی. اچھا, جس میں سے 10 دن ہاسپٹل میں اور 11 دن ادھر ہوٹل میں. ناظرین, وقار کی کہانی کے جو نازک حصے ہیں یا وہ لمحات جس تکلیف سے وقار گزرا انڈیا میں, اس پہ کیا گزری اور یہ وہاں کیوں پہنچا, ایک بریک کے بعد آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے. حاضر ہوتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ہماری بات ہو رہی ہے وقار سے. 18 سال کا نوجوان, پنڈی کا رہائشی, ماں کی بیماری کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے اور ایک ایسے گروہ تک پہنچتا ہے جو اسے یہ امید دلاتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ پیسے دے دیں گے, اور تقریباً 10 لاکھ روپے کی رقم اس کو دینے کے لیے کہا, اور اس کے عوض اس کا جگر انہوں نے اس سے خریدا. اپنی ماں کی بیماری اور اس کے علاج کے لیے یہ نوجوان اپنا جگر بیچنے کے لیے تیار ہوا. یہاں سے پنڈی سے آپ نے ان کی زبانی سنا, لاہور تک پہنچے. لاہور وہاگا بارڈر کے اوپر اسے اس کا پاسپورٹ مل رہا ہے. آج سے پہلے اس نے کبھی اپنا پاسپورٹ نہیں بنایا تھا, پہلی دفعہ اسے واگا بارڈر پہ پاسپورٹ ملتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اس پہ انڈین ویزا لگا ہوا ہے, جبکہ یہ کہیں سی انڈین ایمبیسی میں نہیں گیا. پنڈی کے رہائشی ہونے کے ناطے انہیں ہائی کمیشن انڈیا اسلام آباد سے یہ ویزا ملنا چاہیے تھا. یہ ویزا ان کے پاسپورٹ پہ کیسے لگا, یہ پاسپورٹ کیسے بنا, ان کوسچنز پہ تو ہم بات کریں گے. اس سے پہلے ہم پوچھتے ہیں ان کی انڈیا میں کہانی, ان پر کیا بیتی. وقار, کیا بنا انڈیا پہنچ گیا, دہلی پہنچ گیا؟ دلی پہنچے, وہاں سے پھر انہوں نے تقریباً 6 دن میرے ڈیلی کچھ 10 سے 15 ٹیسٹ ہوتے تھے. وہ ڈیلی ٹیسٹ ڈیلی تقریباً اس کے پیسے کون دیتا تھا؟ وہ ڈاکٹر سمیع اللہ. ڈاکٹر سمیع اللہ. کیا وہ پاکستانی تھا یا انڈین تھا, آپ کو معلوم ہے کچھ؟ ڈاکٹر سمیع اللہ جو ہے وہ لکی مروت کے رہنے والے تھے. لکی مروت کے, اس نے خود بتایا؟ ہاں جی. آپ جانتے تھے پہلے اسے؟ نہیں, میں جانتا نہیں تھا, صرف اس نے بتایا تھا کہ وہ وہاں سے. ٹھیک. تو وہاں پہ اس کو بہت جاننے والے بندے ملے ہیں جو اس کے جاننے والے تھے. ڈاکٹر سمیع وہ وہاں پر لوگوں میں اس کی جان پہچان موجود تھی. ڈاکٹر سمیع اللہ کے علاوہ بھی کوئی شخص آپ کے ساتھ تھا؟ اس کا بیٹا تھا اور ایک بھتیجا تھا. بیٹے کا کیا نام ہے؟ نعمان. اچھا, نعمان ڈاکٹر سمیع اللہ کا بیٹا تھا. اور بھتیجا؟ ریاض. ریاض. یہ ایک ہی خاندان کے 3 بندے آپ کے ساتھ تھے. لکی مروت کا ڈاکٹر سمیع اللہ رہنے والا ہے, اس کا بیٹا نعمان اور اس کا بھتیجا ریاض آپ کے ساتھ واگا بارڈر سے انڈیا گئے اور 21 دن آپ کے ساتھ رہے. ہاسپٹل کس میں لے کے گئے آپ کو؟ فورٹیس ہاسپٹل تھا نوئیڈا. کون سا؟ فورٹیس نوئیڈا میں. اوکے. وہاں پہ انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ سارے کروائے. تو ایک دن مجھے جب میں نے بات کی ادھر سے, انہوں نے میری بات ادھر انڈیا میں ہاسپٹل میں ان کا ایک تھا بندہ, ان کا اسماعیل اور عمر صاحب کا,
جو وہاں انڈیا میں سارا کچھ کروا رہا تھا ہمارا. اسماعیل اور عمر شہاب جو پنڈی میں ہوتے ہیں. جو ہاں ان کی بار بار جو بھی بات ہوتی تھی نا تو وہ میری ان سے فون پہ بات کرواتا تھا. اچھا. تو موہیش نام تھا اس بندے کا. موہیش. ہاں جی. یہ انڈیا میں انڈیا اس میں شہر میں فورٹیس ہاسپٹل میں تھا یہ. فورٹیز ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے. جب انہوں نے مجھے کہا وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا جی 1-2 دن میں آپ کو جو ہے نا آپریشن کریں گے. آپ کا چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے 2-3 انچ کا, مشین کے ذریعے مشین ڈالتے ہیں اس سے آپ کا ہوتا ہے. میں نے کہا جی یہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے مجھے پیسوں کا کہا تھا آپریشن سے پہلے دیں گے. تو میں نے پیسے بھیجنے ہیں گھر, میری والدہ بہت زیادہ بیمار ہے. تو مجھے کہتے ہیں جی وہ آپ کو آپریشن سے پہلے مل جائیں گے. اچھا. اگلے دن جب مجھے ہاسپٹل لے کے گئے ہیں تو انہوں نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا. کچھ کھلایا تھا, کچھ پلایا تھا, کس طرح بے ہوش ہوئے؟ مجھے انہوں نے ایک وہ ٹیسٹ کرتے ہوئے ایک دوائی پلائی تھی. اچھا. وہ دوائی پلائی ہے, اس کے بعد میں ہوش میں نہیں آیا. اچھا. تو پھر اس سے میں اگلے دن جب رات کو ہوش میں آیا ہوں تو میں اس ٹائم آپریشن ہو گیا تھا, مجھے کنولے لگے ہوئے تھے. آپریشن ہو چکا تھا آپریشن ہو چکا اور آپ کا لیور مطلب جگر آپ کا نکالا جا چکا تھا. یہ انہوں نے آپ کو بتایا, یہ کیسے پتا چلا آپ کو کہ میرے جی ساتھ جب میں ہوش میں آیا ہوں مجھے کنولے لگے ہوئے تھے گردن پہ, بازو پہ, اور اس کے بعد سارا یہ ادھر یہ پٹی لگی ہوئی تھی. اچھا. تو اس ٹائم تو مجھے اتنی ہوش مطلب اس طرح ہوش نہیں تھی. جب میں تھوڑا سا 2-3 دن ادھر ICU میں رہا ہوں, پھر ریکوری روم میں 3 دن رکھا ہے. وہاں سے جب میں ٹھیک ہوں تو پھر یہ میرے پاس آیا ہے وہ لڑکا جو ان کا وہاں پہ انڈیا میں بندہ تھا, موہیش. میں نے اسے کہا یار انہوں نے میرا آپریشن کر دیا, مجھے پیسوں کا انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے, نہ دیے ہیں ابھی تک. تو پھر میری اس نے عمر شاپ سے اور اسماعیل سے بات کروائی. انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ بے فکر ہو جاؤ, آپ کے پیسے ہمارے پاس امانت ہیں, آپ جب واپس آؤ گے تو آپ کو پیسے مل جائیں گے. تو پھر میں 10 دن وہاں پہ ٹوٹل رہا ہوں ہاسپٹل میں. اس کے بعد میں تھوڑا سا ٹھیک ہوں, پھر مجھے انہوں نے وہاں سے ادھر فلیٹ میں بھیجا. پھر فلیٹ میں 6-7 دن رہا ہوں. پھر وہاں ان کے پتہ نہیں کوئی بندے آتے تھے, روز بیٹھتے تھے وہاں پہ آپس میں, یہ ایک روم میں مجھے بٹھا دیتے تھے, خود اپنے روم میں لگے رہتے تھے. تو آپ کو کوئی ڈاکٹر دیکھتا رہا ساتھ ساتھ آپریشن کے بعد؟ آپریشن کے میڈیسن بعد جب وہاں پہ ہاسپٹل میں تھا تو روزانہ دیکھتے تھے ڈاکٹر. نہیں, جب فلیٹ پہ آ گیا آپ؟ فلیٹ پہ کسی نے نہیں دیکھا. اچھا. تو پھر وہاں پہ 3-4 بندے ان کے مجھے ملے ہیں جو وہاں مجھے بس باتوں باتوں میں بس یہی کرنا چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح یہاں ہمارے پاس رہے, کام کرے. وہ باتیں کرتے تھے, واپس نہیں آنے دینا چاہ رہے تھے؟ واپس نہیں آنے دینا چاہ رہے تھے. تو میں نے اسے کہا ہے, میں نے کہہ رہا میں واپس جاؤں گا, میرے واپسی کا بندوبست کرو. تو وہ اس کا موہیش نے جب میری پھر بات کروائی اس سے عمر شاہب سے اور اسماعیل سے, یہ مجھے کہتے ہیں یار آپ ایسا کرو, ابھی آپ ٹھیک نہیں ہو, ایک ماہ اور رہ جاؤ وہاں پہ. میں نے کہا نہیں, میری والدہ بہت زیادہ بیمار ہے, میں واپس جاؤں گا, ان کا علاج کروانا ہے میں نے. تو جب میں واپس آیا ہوں یہاں پہ تو وہاں سے یہ وہ نہیں آنے دے رہے تھے. میں نے کہا میں یہاں سے جاؤں گا چوکی پہ, وہاں جہاں پہ فلیٹ تھے اس کے ساتھ تھوڑا سا آگے چوکی تھی. میں نے کہا میں چوکی پہ جاؤں گا, وہاں پہ بتاؤں گا, کہوں گا جی مجھے واپس نہیں جانے دے رہے. پھر انہوں نے 2 دن کے اندر سارا بندوبست کیا واپسی کا. مجھے گاڑی میں بٹھا کے وہاں دلی سے بس پہ بٹھایا. جب میں واگا بارڈر آیا ہوں تو آگے ان کا ایک بندہ تھا, سلیم مغل نام تھا اس کا. وہ واگا بارڈر پہ تھا؟ ہاں وہ واگا بارڈر انڈین تھا؟ نہیں, پاکستانی ہے وہ. اچھا. اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا ساتھ. وہاں سے جب میں نے اسے کہا یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میں کس طرح جاؤں گا واپس, نہ میرے پاس کچھ کھانے کے لیے پیسے ہیں. تو اس نے میری بات کروائی اسماعیل سے اور اس سے عمر شاپ سے. تو اس نے جب میری فون پہ بات کروائی ہے تو انہوں نے مجھے کہا آپ اپنا ID کارڈ نمبر دو, ہم تمہیں ایزی پیسہ کرواتے ہیں. میں نے ID کارڈ نمبر اسے دیا, اس نے مجھے 15,000 روپے ایزی پیسہ کروائے وہاں پہ. اچھا. تو یہ جو سلیم مغل تھا یہ مجھے وہاں پہ داتا دربار کے پاس ایک ہوٹل تھا, وہاں پہ چھوڑ کے تو خود چلا گیا تھا. کہتا اب وہ آپ ان سے رابطہ کر لو, میرا اتنا ہی کام تھا, انہوں نے مجھے کہا تھا یہاں تک کسے لانا ہے. ٹھیک. وہاں سے تو اب میں نے اور بندے ہیں ان کے پاس جانا ہے. وہ وہاں سے نکل گیا مجھے وہاں چھوڑ کے. تھوڑی دیر بعد ایزی پیسہ آیا, میں نے ہوٹل والے کو اس نے بتا دیا تھا کہ جی ابھی آپ کو پیسے ایسے انٹری کروا دی تھی. پھر میں گیا ہوں باہر سے پیسے لے کے آیا ہوں, اسے ہوٹل والے کو دیے ہیں. واپس جب میں گھر پہنچا ہوں تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. جب گھر والوں نے مجھے دیکھا تو وہ پہلے سے ہی جو ہے نا تھوڑے. گھر میں کون کون تھے اس وقت جب آپ گھر واپس میں پہنچے؟ اس ٹائم والدہ تھی, میری وائف تھی, اور ایک وہ سسٹر تھی, اچھا. بھابھی تھی.
تو جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے تکلیف تھی, میں ان کے سامنے نہیں بیٹھ سکا, میں بیگ شیگ رکھ کے باہر چلا گیا تھا. اچھا. تو باہر گیا ہوں تو تھوڑی دیر بعد میں آیا ہوں, پھر میں لیٹ گیا ہوں, باتیں شاتیں کر رہا تھا. تو والدہ کو جو ہے نا, جب انہوں نے مجھے دیکھا نا, میری گردن پہ نشان تھے کنولے کے, اس جگہ پہ کنولے لگے تھے. اچھا. اور انہوں نے جب وہ نشان وغیرہ دیکھے ہیں, تو ہاتھوں پہ نشان دیکھے ہیں, تو وہ مجھے کہتی ہیں کدھر گیا تھا, کیا کیا تم نے. کیا بتایا پھر آپ نے؟ میں نے کہا جی کدھر گیا تھا, میں نے گھر یہ بتایا تھا جی میں دبئی جا رہا ہوں وزٹ کے لیے. اچھا. تو لیکن پھر والدہ کو سچی بات بھی بتائی؟ جب انہوں نے مجھے خود, جب بیگ میں سے میری میڈیسن نکلی تھی نا, تو وہ انہوں نے پھر مجھے خود دیکھا. تو وہ میں فیس بک یوز کر رہا تھا نا, تو میری لوکیشن آن تھی. کسی بندے نے, بھائی کا دوست تھا, اس نے کہیں لوکیشن چیک کیا, وہ انڈیا کی آ رہی تھی. اچھا. تو اس نے بھائی کو بتایا, یہ مجھے کالیں کرتے تھے, انہیں شک پڑ گیا تھا بھائی کو. اچھا. تو پھر جب انہوں نے قمیض اٹھائی ہے, دیکھا ہے, تو والدہ تو اسی ٹائم بے ہوش ہو گئی تھی. یہ جان کے کہ انہوں نے آپ نے دیکھا اپنا جب, تو وہ جگر اسی بیچ ٹائم, دیے. ہاں اسی ٹائم بے ہوش ہو گئی تھی. تو وہاں سے انہیں بھائی وغیرہ سارے لے کے ایم ایچ ہاسپٹل گئے ہیں. وہاں پہ پھر 8-9 دن وہ ایڈمٹ رہی ہیں. تو ڈاکٹر نے کہا تھا جی اٹیک ہوا ہے انہیں. اچھا. تو اس وجہ سے پھر وہاں پہ 8-9 دن وہ رہی ہیں ہاسپٹل میں. پھر اس کے بعد جب گھر لائے ہیں, پھر چرپائی سے اٹھی نہیں ہے, اسی وجہ سے کچھ 2-1 ماہ رہی ہیں چرپائی پہ, پھر فوت ہو گئی. فوت ہو گئی آپ کی والدہ. تو ان سے جب میں نے پیسے مانگے ہیں, تو آگے سے مجھے دھمکیاں دیتے تھے, مروا دیں گے یا کسی کیس میں پھنسا دیں گے. اچھا یہی آپ میرا کالے نہ کرو, رابطہ نہ کرو. دھمکیاں دیتے تھے؟ ہاں جی. پیسے انہوں نے آپ کو کوئی نہیں دیے؟ نہیں, صرف 50,000 روپے جو دیے ہیں. اور 14,000 جو ایزی پیدا جی سے جی آیا. پیسہ کروایا. آپ نے کیا سوچا کہ پھر آپ کیا کریں گے اب؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد والدہ کی ڈیتھ آپ کی آنے کے کتنے عرصے بعد ہوگی؟ تقریباً 2 مہینے جو آپ نے بتایا؟ 3-1 مہینے بعد. 3-1 مہینے بعد. وقار یہ بتاؤ, کیا پیغام دینا چاہو گے حکومت وقت کو, پاکستان کے جتنے لوگ تمہیں اس وقت سن رہے اور دیکھ رہے ہیں؟ سر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں سے مجھے خطرہ ہے. انہوں نے مجھے پہلے بھی بہت سی دھمکیاں دی ہوئی ہیں. ان کا نام لینا چاہو گے؟ کون کون سے لوگ ہیں؟ اس میں عمر شعب ہے, اور خواجہ اسماعیل ہے, خواجہ ثاقب ہے. عمر شہاب, خواجہ اسماعیل, خواجہ ثاقب, اور توفیق خان ہے, سلیم مغل ہے. توفیق خان, سلیم مغل. جی. یہ پنڈی کے رہنے والے؟ جی ہاں جی, سواں گارڈن کے ہیں کچھ, اور کچھ ادھر کے ہی ہیں. اچھا, یہی 4-5 لوگ ہیں؟ ہاں, یہ انہوں نے پہلے بھی بہت سی دھمکیاں دی ہیں. میں جب پیسے مانگتا تھا تو یہ مجھے کہتے تھے آپ کے لیے یہ اچھی بات ہے, آپ رابطہ نہ کرو, یہ نہ ہو آپ کو جاسوسی کے کیس میں اندر کروا دیں گے, یا اس طرح کی باتیں کر یا مروا دیں گے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاتھ کتنے لمبے ہیں, اگر ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو بندے کو بھی مروا سکتے ہیں. ناظرین, آپ نے دیکھا تقریباً 6 آدمیوں کے انہوں نے نام لیے. جس ڈر کی وجہ سے میں ابھی تک اتنے ٹائم سے جو ہے نا سامنے بھی نہیں آ رہا تھا. میں وہی بات, ناظرین میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سے ہم نے اخباروں میں اپنے جرنلسٹ دوستوں کے تھرو ان کی سٹوری دی ہے, وقار کو ہم نے ابھی تک ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے, کیونکہ ان کو بہت ساری دھمکیاں ملتی رہی ہیں. آج آپ نے ان کے منہ سے نام سن لیے جن لوگوں سے اسے خوف ہے. ہماری گزارش ہوگی حکومت وقت اور اسپیشلی منسٹر انٹیریئر جناب چودھری نثار صاحب سے کہ چودھری صاحب, پاناما لیکس ہوئی, کمیشن بن گئے, کرپشن کی باتیں ہوئی, کمیشن بن گئے, ایک غریب پاکستانی, کیا اس کی جان کی کوئی قیمت ہے؟ وقار, کوئی اور بات اگر آپ کہنا چاہو, قوم سے, ملک سے, کسی سے بھی کوئی پیغام دینا چاہو. سر بس مجھے ان لوگوں سے خطرہ ہے, ان سے بس میری جو بھی ہے وہ تو انشاءاللہ ہوگی. اب ہم انشاءاللہ منسٹر انٹیریئر سے بھی بات کریں گے, یہ ڈیفینیٹلی ہم پوری کوشش کریں گے. وقت باتوں کے درمیان میں آپ سے جب بات کر رہا تھا تو مجھے بتایا تھا آپ نے کچھ ایف آئی اے کے ایک انسپیکٹر اور ایک ایف آئی اے کا جو کانسٹیبل تھا. دوست محمد. ہاں جی, کانسٹیبل کا کیا نام تھا؟ دوست محمد. دوست محمد, یہ ایف آئی اے کا کانسٹیبل ہے. جی جی. اور انسپیکٹر کا کیا نام ہے؟ چودھری نذیر. چودھری نذیر. ان سے کیا بات چیت ہوئی تھی, ذرا کھل کے ہمارے ناظرین کو بتائیں. اور ناظرین میری آپ سے ریکویسٹ ہے ذرا وقار کی یہ بات سنیے گا. میری جب بات ہوئی تھی تو وہ مجھے کہتا تھا جی آپ ایسا کرو, اس طرح کی کوئی بات آگے پیچھے نہ کرنا, کسی کے پاس نہ جانا. دوست محمد کانسٹیبل ہے؟ ہاں. اچھا. مجھے ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل ہے, ان کے اکاؤنٹس کی میرے پاس ڈیٹیلز ہیں, ان کے کوئی پہلے 365 بندے گئے ہیں یہاں سے,
इसी काम के लिए 365 बंदे इस ग्रुप के पहले जा चुके हैं पहले जा चुके हैं इंडिया, जी और ये FIA के उस कांस्टेबल को मालूम है, दोस्त मोहम्मद को, जी। और वो आपको ये कह रहा है कि अब इनका नाम कहीं नहीं लेना, इनके हाथ बड़े लंबे हैं। ये तुम्हें किसी केस में फंसा देंगे, और सबसे पहले इसमें आप खुद जो है इन्वॉल्व हो रहे हो कि आपने अपने जिस्म का हिस्सा बेचा, मुलजिम आप बनते हो। पहले कहता है जी आप ऐसा करो, अपनी एक एप्लीकेशन मुझे दे दो, तो मेरे से अगर आपको कोई डाउट है, आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, आप मेरे से बेशक चेक ले लो अपनी अमाउंट का, कितनी अमाउंट का? 10 लाख का। 10 लाख रुपए आपको FIA का कांस्टेबल दोस्त मोहम्मद देने के लिए तैयार था, हाँ, वो और चेक उसकी देने शर्त, के लिए तैयार था। और शर्त ये थी कि आप ये बात किसी से नहीं करेंगे। हाँ, मैं उनसे खुद बात करूंगा, आप मुझे एप्लीकेशन दो, मैं आपको पैसे। और इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर जो है जो उसके आपने पास, नाम बताया, हाँ, शायद चौधरी नज़ीर, वो जो इनका अपारा में जो केस हुआ था ना, उसी से मुतल्लिक एक और लड़का था, उसने FIA में इनके खिलाफ केस किया था। अच्छा, चौधरी नज़ीर साहब जो थे उनको उसने अपनी FIR जो थी करवाई थी, अच्छा, तो इन्होंने इनको उठाया था। फिर अच्छा, चौधरी नज़ीर साहब ने, फिर माजिद जो लड़का जिसने मुझे इनसे मिलवाया था, तो कॉल उसके उसने कहा जी कि 56 लाख रुपए की 56 लाख रुपए का गाड़ी ने लेके दिया है इस्माइल लोगों ने और उमर शाह लोगों ने। 56 लाख रुपए का घर, हाँ, उमर शहाब और इस्माइल जो इस गैंग के लोग हैं, हाँ, उन्होंने FIA के इंस्पेक्टर चौधरी नज़ीर को लेके दिया, और उसके बाद ये वापस आके ये FIR ख़त्म हो गई। FIR ख़त्म नहीं हुई थी, उसने फिर ज़िमनियों में इनको जो है ना बेगुनाह लिखा था। फिर कैसर हुसैन मरल जज था, वो कॉल इन्हीं के, मुझे कंफर्म नहीं है, माजिद ही कहता था जी। फिर इन्होंने उसको भी ख़रीदा था, कोई पैसे ऐसे दे के उसको जो है ना, उसने फिर इनकी बेल ले ली थी, हालांकि वो सिविल जज है। नाज़रीन ये देखिए, ये हक़ाइक़ कितने खौफनाक और ख़तरनाक हैं। वो एजेंसियाँ, FIA की मैं बात कर रहा हूँ, जो इस मुल्क को, कौम के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़िम्मेदार हैं, अगर उनके ऑफिसर और कांस्टेबल्स लोगों से पैसे लेकर 56 लाख के घर लेके, जो वकार हमें बता रहा है, उनको छोड़ दें, और ज़िमनियों में मुल्ज़िमों को मुजरिम कैसे बनाया जाता है और मुजरिमों को बेकसूर कैसे बनाया जाता है, इस टॉपिक पे भी हम एक प्रोग्राम लेके आएंगे। लेकिन शायद आप में से किसी से ये हकीकत छुपी भी नहीं है कि ये ज़िमनियाँ क्या किरदार अदा करती हैं। वकार, कुछ और कहना चाहता हूँ? बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोगों ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया और मेरी बात यहाँ पे लाई। थैंक यू वेरी मच वकार, आपका शुक्रिया। हम आपका दर्द तो नहीं बांट सकते, ना आपका लीवर आपको वापस लौटा सकते हैं। खुदा आपकी माँ के दर्जात को बुलंद करे, हमारी दुआएं हैं। सिर्फ इतना ही कहूँगा, हिम्मत रखना, खुदा भी सच्चों का साथ देता है। बस सर जी, मेरा ये एक पैगाम है, अगर मेरे घर में या मुझे या मेरे घर वालों को कोई किसी किस्म का कोई नुकसान होता है, या मैं कोई एक्सीडेंट में मैं मर जाता हूँ, तो मेरी मौत के अल्लाह ना करे। यही जिन 6 नाम, ये जो मैंने ख्वाजा इस्माइल साकिब और उमर शाह और तौफीक खान और सलीम मुगल, क्योंकि इन लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा खतरा है। हम सब लोग आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि गवर्नमेंट से जो सिक्योरिटी का आपको चाहिए वो भी मिले, आपकी रोज़गार का भी बंदोबस्त हो, और ये लोग कैफरे कदार तक भी पहुँचें। वकार, बहुत शुक्रिया, खुश रहो, आबाद रहो, आपको दोबारा भी एक दफ़ा हम ज़हमत देंगे। नाज़रीन, ये थी वो दास्तान जो आज हम आपके सामने रखना चाहते थे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के किसी अखबार में भी ये स्टोरी ऐसी नहीं जो ना छपी हो। हमने, हमारे साथ हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त हैं, आज पहली दफ़ा वकार को हम टेलीविज़न पे आपके सामने पेश कर रहे हैं। डॉन न्यूज़पेपर में, मैं पिछले 2 वीक्स के अंदर अंदर की बातें बता रहा हूँ। दी नेशन में ये सारी कटिंग्स मेरे पास मौजूद हैं, ऑब्ज़र्वर में, जंग में, नवाए वक्त में, ख़बरें अखबार में, एक्सप्रेस में, पाकिस्तान अखबार में, पाकिस्तान के दूसरा शुमारा जो पंजाब के अलावा छपता है, समा में, और दुनिया रोज़नामा में, ये तमाम अखबारों की कटिंग पिछले 2 हफ्ते से हम ये चीखो पुकार मचा रहे हैं। इस गरीब की ये दास्तान सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो पासपोर्ट है जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है। हमारे कैमरा अभी आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ऑन स्क्रीन भी दिखाएगा। नाज़रीन, इस सारी डिटेल को बताने के बाद मैं क्या बात करूं, क्या बात ना करूं। वो शख्स जो अपना गुर्दा भी दे आया, जो अपनी माँ को भी अपने हाथों से रुखसत कर आया, जिसको पैसे भी नहीं मिले, जो आज अपनी जान की भीख हमारे हुक्मरानों से मांग रहा है।
میں اس موقع پہ چودھری نثار صاحب سے ایک کوشچن ضرور کرنا چاہوں گا. جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا, بہت سارے کمیشن پاکستان میں بنتے رہتے ہیں. خدا کے لیے پاکستانیوں کی جان بچانے کے لیے ایک 18 سال کا لڑکا, کوئی ملزم نہیں, کوئی مجرم نہیں, اپنی ماں کی محبت میں اپنا لیور بھی بیچ دیا. آج وہ ہمارے ٹیلی ویژن پہ بیٹھا کہہ رہا ہے, نام لے رہا ہے کہ ان لوگوں سے مجھے جان کا خطرہ ہے. ایک ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو گیا جب رحمان ملک صاحب نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد یہ بات وزیر داخلہ کے نوٹس میں لے کر آئے تھے, لیکن آج تک یہ ہماری پناہ میں اسے کوئی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی. عمر شہاب جو انہوں نے نام لیا, ہماری پرسنل انویسٹیگیشن کے مطابق یہ وہ شخص ہے جو ایک امبیسی میں کام کرتا تھا. ہم وہ ڈیٹیل بھی آنے والے پروگرامز میں دے دیں گے. بڑی روانی سے عربی بولتا ہے, لیکن اپنی انہی حرکات کی وجہ سے یہ امبیسی سے نکالا گیا. امبیسی سے نکل جانے کے بعد یہ شخص اور اس کا گینگ پاسپورٹ بناتا ہے, ویزے لگاتا ہے. وقار آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. کیسے؟ کیا کسی کو کچھ پتا نہیں؟ اور اگر نہیں بھی پتا تھا تو ہم آج ہی کہتے ہیں آج تو پتا لگ گیا. وزیر داخلہ صاحب کیا کریں گے؟ آپارا تھانہ کی کچھ لوگوں کے نام ہمارے پاس ہیں, کچھ جرنلسٹ اس پہ کام کر رہے ہیں. آنے والے پروگرام میں ہم آپ کو وہ ڈیٹیل بھی بتائیں گے کیا کیا. ڈی آئی جی اسلام آباد, ایس ایس پی اسلام آباد, ہماری آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے, خدا را نہ صرف اس بچے کو تحفظ دیں, ان درندوں کو بھی گرفتار کریں. اور ناظرین, آپ اس وقت ہماری اسکرین پر وقار نے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کو اپلیکیشن دی تھی وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. یہ سارے آفیشیل ڈاکومنٹس ہم آپ کو آج اس لیے دکھا رہے ہیں کہ ہم اس کیس کے متعلق سب کو آگاہ کر سکیں کہ یہ کیا کیس ہے. ذمہ دار حکمرانوں کی طرف سے کس بے حسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. میں ایک چیز جو کہنا چاہوں گا, شاید ہماری انویسٹیگیٹو ایجنسیز کو اس میں کوئی کلو ملے. اگر پاکستان کا جعلی پاسپورٹ, اس کے اوپر ویزا لگ کے ایک شخص انڈیا چلا جاتا ہے, وقار تو خوش قسمت ہے, کم از کم زندہ تو واپس آ گیا. اپنے ہی ملک میں اب اسے اپنی سیکیورٹی کی ضرورت ہے. لیکن ذرا تصور کیجئے کہ اگر وقار کا یہ پاسپورٹ انکلوڈنگ ویزا اور وقار را کے ہاتھوں یا انڈین ایجنسیز کے ہاتھوں کسی بڑے نیشنل سکینڈل میں, انڈیا میں بم بلاسٹ میں یا کسی بڑی دہشت گردی میں انوالو کر دیے جاتے, تو پاکستان کیسے ثابت کرتا کہ یہ پاسپورٹ ہمارا نہیں, یہ ویزا کہاں سے لگا؟ نہ جانے کتنے اجمل قصاب آج بھی اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو شاید سفر میں ہوں, ابھی انڈیا جا رہے ہوں, کچھ ہوں گے جو انڈیا پہنچ چکے ہوں, کچھ ایسے ہوں گے جن کا کچھ معلوم نہیں. کیا بلوچستان کے مسنگ پرسنز ہم بھول گئے؟ وہ کہاں گئے؟ ان کے پاسپورٹس کہاں ہیں؟ ان کے نام و نشان کہاں ہیں؟ کیا ان میں سے کل کوئی استعمال ہو جائے تو پاکستان کے حکمران کیا جواب دیں گے؟ دل دکھا ہوا ہے, یہ کہنے کو بھی دل کرتا ہے, را کا ایجنٹ گرفتار ہو گیا. تمام ٹیلی ویژن اور ہم سب لوگ چیخ رہے ہیں. اگر کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگی تو وہ ہے یہ حکومت. کسی وزیر نے کوئی ایسی بات نہیں کی, کسی وزیر نے کوئی بیان نہیں دیا. خدا را وقار کے لیے تو سٹینڈ لے. ایف آئی اے کی ڈی جی سے پوچھا جائے یہ پاسپورٹ اور اس کے اندر لگا ہوا ویزا, ویزے کے اوپر انٹری اور ایگزٹ کی سٹیمپس, یہ سب اس وقت آپ ہماری اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. کیسے لگ گئے, کیسے چلا گیا وقار وہاں پہ, وہاں جا کر واپس آ گیا. یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے. کتنے لوگ وہاں پہ اور ہیں؟ کوئی ریکارڈ ہمارے پاس ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. انسپیکٹر ایف آئی اے کے چودھری نذیر ہماری اپنی ذاتی انویسٹیگیشنز کے مطابق بہت مالدار انسان ہیں. ان کے کانسٹیبل دوست محمد, جن کا ذکر وقار نے بھی کیا, وہ بھی کانسٹیبل نہیں ہے, بہت مالدار انسان ہے. کیا ایف آئی اے کے حکام اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں موجود ایسی کالی بھیڑوں کے متعلق کوئی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے, چلیں آج شروع کریں. کچھ تو رحم کریں اس قوم پر اور اس قوم کے وقار جیسے معصوم جوانوں کے اوپر. راہ ہمارے نوجوانوں کو کیسے استعمال کر سکتی ہے؟ کیا مجھے اب کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟
عمر شہاب کہیں داعش کا کارکن تو نہیں جو روانی سے عربی بولتا ہے، ایمبیسی سے نکالا گیا ہے، اور اس کے ہاتھ اتنے گہرے اور مضبوط کہ وہ پاسپورٹ بھی دے سکتا ہے، وہ انڈیا بھیج بھی سکتا ہے، وہ انڈیا کا ویزا بھی لگا سکتا ہے۔ کہنے کو تو میرے پاس ابھی اور بہت کچھ ہے، آج کے پروگرام میں میں اتنا ہی کہوں گا، اور تمام ایجنسی کے ذمہ دار افراد، ہماری اسپیشلی سیکیورٹی ایجنسیز ڈیفنس کی، میری ان سے بھی ریکویسٹ ہوگی وہ جمپ ان کریں اس کیس میں۔ یہ کیس ایک وقار تک نہیں ہے، جس طرح بتایا ابھی وقار نے کہ 365 لوگ بقول ان کے وہ ہینڈل کر چکے ہیں، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایف آئی اے کا ایک اہلکار۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا گورنمنٹ کو کچھ معلوم نہیں؟ منسٹری آف انٹیریئر کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ یہ سارے سوالات ہمارے آنے والے پروگرامز میں بھی ہم کو جواب لے کے آئیں گے۔ کچھ اور حقائق اس سٹوری سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا، یہ پاکستان، یہ ملک، یہ زمین، اس پہ بسنے والا ہر انسان ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا وقار نے کیسے اپنا لیور بیچا، ماں کی بیماری نے سے کیا تک نہیں سوچایا ہوگا، وہ ماں رخصت ہو گئی، اس کے دل پہ کیا کچھ نہیں گزرا ہوگا۔ اس 10 لاکھ کی جگہ وقار جیسے غریب لوگوں کی اگر فیلنگز کو ایکسپلائٹ کیا جائے، یہ دہشت گرد کیسے پیدا ہوتے ہیں، یہ بمبار کیسے بنتے ہیں، شاید مجھے اب کہنے کی ضرورت نہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ تمام تر محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ باقی کی طرف سے اللہ حافظ۔